नबी की नजर पड़ी हमारे अखंड भारत पर, अनडिवाइडेड इंडिया पर। एक बात कहूं, मेरा विजदान कहता है, यकीन कहता है कि हुजूर ने जब इस पर तवज्जो की होगी इस मुल्क की तरफ, मुस्कुराए जरूर होंगे। ये कितने प्यारे लोग हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, छोटों पर शफकत करते हैं, उनकी कदम बोसी, छोटा बड़ों की दसबोसी कदम बोसी करता है। इनके यहाँ आधार है, इनके यहाँ संस्कार है, जिसको आप संस्कार कहते हैं, इसके यहाँ बहुत कुछ। ये बड़ी बड़ी लाजवाब कौम है। इनके यहाँ रीत है, रीत में प्रीत है, प्रीत में मीत है, मीत में गीत है, गीत में संगीत है, संगीत के बगैर इनका जीवन ही नहीं। पूरा अखंड भारत संगीतमय, संगीत में डूबा, उसके बगैर इनका कोई रवाज ही नहीं। बच्चा पैदा हो जाए तो टुनटुना टुनटुन, 4-6 दिन का हुआ, छठी में मुंडन हुआ तो टुनटुना टुनटुन। मैं संगीत की बात कर रहा हूँ कि संगीत से कितना मोह होता। उसके बाद फिर उसका नामकरण हुआ तो उसमें संगीत की भजन कीर्तन टुनटुना टुनटुन। बहन आरती उतार रही है भाई की आमद पर तो थाली हाथ में लेकर ऊपर से टुनटुना टुनटुन। अरे हद तो ये है कि मंदिर गया पूजा करने तो पूजा बाद में पहले टन। अब इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूं कि अगर मर जाए तो टिट्टी के आगे, जनाजे के आगे टुनटुना टुनटुन। यानी मरने में टुनटुना टुनटुन, जीने में टुनटुना टुनटुन। ऐसे संगीतमय माहौल में बड़ा जरूरी था कि ऐसी बीज को बोया जाए जो इनकी संगीत से, इनकी शिरकिया और कुफरिया रस्मों को निकाल के संगीत को ही कलमा इस्लाम पढ़ा दे। चुनांचे ऐसे संगीतमय माहौल में मेरे नबी ने अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को चुना, सैदपुर वालों, वो कोई और बीज नहीं, वो चिश्ती बीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्ता, ख्वाजा ख्वाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी ने हाथ में दफ लिया, लिबास वही पहना जो वो पहनते थे, इसी रंग को अपनाया और कहा ये रंग तुझे पसंद है, मैं पहनता हूं। अब कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझे म्यूजिक पसंद है, ले। कल तक जिस संगीत से कुफ्र और शिर्क के नगमे बजते थे, मेरे ख्वाजा ने जब उसे कलमा पढ़ाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आने लगी। याद रखना, हम अपने इस उपमहाद्वीप भारत में कादरी भी हो सकते हैं, नक्शबंदी भी हो सकते हैं, सोहरवर्दी भी हो सकते हैं, मदारी भी हो सकते हैं, हर सिलसिले से हो सकते हैं। हम अपना ज़मीर जैसा चाहे बना लें, मगर हम अपना खमीर नहीं बदल सकते। खमीर नहीं बदल सकते। और खमीर ये है कि हम नहीं चिश्ती तो अब्बा जरूर होंगे, अब्बा नहीं तो दादा तो डेफिनेटली होंगे, दादा नहीं पर दादा तो 100% होंगे, और वो नहीं तो वो दादा तो होगा जिसने ख्वाजा के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ा।
اس لیے چشتیوں کو آنکھیں نہ دکھاؤ. یہ بھارت چشتیوں کا بھارت ہے, بنگلہ دیش چشتیوں کا بنگلہ دیش ہے, یہ سب کانٹیننٹ چشتیوں کا, بہشتیوں کا. ارے ہم اس راجا کی پرجا ہیں جسے دلی یا ڈھاکہ کی کرسی نہیں چاہیے, وہ تو گلے میں آیت الکرسی کا فیضان لے کے نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, حضور تاج العلماء, خانوادہ اشرفیہ, نبیرہ حضور محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں کہ کون بڑا کون چھوٹا. آج کل کچھ مولوی لوگ جو مدرسے کی روٹی کھاتے ہیں اور خانقاہ کا دلیہ انہیں نہیں ملا, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسرے کو سمجھاتے ہیں. یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں, اس طرح کی باتیں میں نہیں پسند کرتا. ایک شخص آیا تھا میرے والد صاحب کی خدمت میں, یہ میں نے واقعہ خود ابو ہی سے سنا. حیدرآباد کا واقعہ ہے, غالباً ایک وکیل تھا, ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا. اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دیجئے. کیا ہے؟ کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ غوث پاک کے بیٹے ہو اور غریب نواز کے مرید ہو. آپ جیلانی ہو, چشتی ہو. آپ نہ کسی کو گھٹاؤ گے نہ کسی کو بڑھاؤ گے, جو سچ ہے وہ بتاؤ گے. یہ بتائیے غوث پاک بڑے ہیں یا غریب نواز؟ سوال کیا تھا. اس کی شامت آئی تھی جو غازی ملت کی بارگاہ میں آئے. کہا بے کالی کوٹ والے یہ کیوں نہیں مان لیتا, دونوں تجھ سے بڑے ہیں. میں کون ہوں ٹیلر ماسٹر کی طرح ٹیپ لے کے بتاؤں یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے چھوٹا. کہ نہیں حضور جواب چاہیے, ادھر ادھر جواب چاہیے تو سن. والد صاحب نے فرمایا سن, یہ دونوں محی الدین بغدادی, معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں اللہ کے دو دستے قدرت ہیں. اللہ کے دست مانے ہاتھ, قدرت کا ہاتھ, دستے قدرت ہیں. آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا, لیکن وہ وکیل تھا, وہ چپ نہیں ہوا. کہ حضرت یہ بتائیے کہ دان ہاتھ کون ہے, بام ہاتھ کون ہے, سیدھا ہاتھ کون ہے, الٹا کون ہے؟ اس کا بھی پالا غازی ملت سے بڑا تھا. حضرت نے فرمایا چپ, توبہ کر. اللہ کے دستے قدرت کہا, اللہ دان و بام سے پاک ہے, داہنے بائیں سے پاک ہے. تو میں نہ کسی کو, میں یہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بولوں کہ یہ ان سے بڑے یا وہ ان سے بڑے. اللہ بڑا کرنے والا ہے, وہ جانے کون کس سے بڑا. کبھی کبھی جو بندہ بن کے دکھتا ہے وہ بندہ نواز ہوتا ہے. جسے ہم فقیر سمجھ کر حقیر جانتے ہیں, وہ صرف لکیر کا فقیر نہیں ہوتا, وہ فرش پہ رہ کر عرش کو دیکھتا ہے. تو توجہ چاہوں گا, اس لیے میں کوئی مقارنہ یا کوئی مقابلے کی بات نہیں, صرف سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کیا سروس ریکارڈ سمجھتے ہو نا؟ ارے بھائی, ایک پولیس تھانے میں ایک کانسٹیبل تھا, اس نے ایک آتنکوادی کو مار دیا, اس کو میڈل ملا. سروس ریکارڈ اس کا اچھا ہوا کہ نہیں؟ ڈی ایم اس سے بہت بڑا ہے, کلیکٹر, ایس پی بھی بڑا ہے, دروغہ بھی بڑا ہے, ڈی ایس پی بھی بڑا, سب اس سے بڑے ہیں. لیکن سروس ریکارڈ میں یہ حوالدار ان سے بڑا نکلا کہ وہ چور کو نہیں پکڑ پائے, اس نے آتنکوادی کو مار دیا. تو کبھی کبھی کسی کا سروس ریکارڈ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ڈیوٹی ریکارڈ کی. کہ کروڑوں ولیوں, توجہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, کروڑوں ولیوں میں, سارے انسانوں میں صرف میرا خواجہ, سب کا خواجہ, ولیوں کا راجہ, تنہا ان کا یہ سروس ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 1-2 نہیں, 10-20 نہیں, بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ اسلام پڑھا دیا. He made 9 million non-Muslim became Muslim on the single hand of غریب نواز. ایسا سروس ریکارڈ دکھاؤ, تب آنکھیں دکھاؤ. میں چپ تھا کیونکہ تم چپ تھے, اب تم بولتے ہو تو سنو. کون غریب
غارت میں ہمارے آقا نہیں آئے، جسمانی طور پر حضور علیہ السلام اپنے ظاہری بشری تقاضوں کے ساتھ نہیں آئے، ویسے تو ہر دل کے قریب ہیں، ہر جاں کے قریب ہیں، لیکن شاریرک روپ سے وہ بولو زور سے، مگر اے خواجہ آپ کی آمد کو سلام، آپ ایسا آئے کہ چہرہ خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا نظر آ رہا، بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستا خواجہ۔ کون غریب نواز؟ اختیار کی بات کرتے ہو؟ بھارت میں آئے تو کسی پتلی گلی میں نہیں پہنچے تھے کہ چلو کسی جنگل میں تپسیا کریں یا کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں میں رہوں میرا رب اور تیسرا کوئی نہیں، یہ نہیں۔ He came to spread the Islam، اسلام پھیلانے آئے تھے، تو اس وقت اکھنڈ بھارت کی جو سب سے بڑی مہاشکتی تھی اس کے شہر میں پہنچے، پرتھوی راج چوہان کے شہر میں، اجمیر۔ کہاں؟ آج بھی اس کے قلعے کے کھنڈرات نظر آتے ہیں جسے غوری نے تہس نہس کر دیا تھا، سب سے مضبوط پاورفل، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس اکھنڈ بھارت کی جو راجدھانی تھی اجمیر، وہاں غریب نواز آئے تو ان کے ساتھ چند فقراء تھے، ان کے مریدین و خلفاء تھے، جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد راجہ کے سپاہی آئے اور کہا اٹھو اٹھو، اے درویشوں فقیروں اٹھو۔ کیوں اٹھیں بھائی؟ اٹھو، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ کون بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ بیٹھتے ہیں تو کیا، کہ اٹھو، تم کو اٹھنا پڑے گا، اونٹ بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز نے بحث نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں، بیٹھا لو، بیٹھے رہیں گے۔ اتنا ہی کہا تھا، بیٹھا لو بیٹھے رہیں گے، they will remain sit، بیٹھے رہیں گے۔ جب اٹھانے کا وقت آیا تو ہل ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے۔ خواجہ کی کرامت دے، بھور رات ہو گئی اونٹ ہل نہیں رہے، بیٹھے ہوئے۔ آدھی رات ہو گئی اونٹ ہل نہیں رہے، بیٹھے ہوئے۔ میں نے وچاروں کی دنیا میں، عالم خیال میں ان اونٹوں سے پوچھا بیٹھے کیوں تھے؟ کہا راجہ کا حکم تھا، راجہ کا، پرتھوی راج راجہ کا۔ اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا خواجہ کا حکم۔ ارے وہ غریب نواز جو اپنے شتروؤں کے جانوروں پر بھی اور ان کے دلوں پر حکومت کرتا ہو، اگر وہ ہم چشتیوں کے دلوں پہ کرے تو حیرت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا خیال کرتے چلیں، راجہ کو افسوس اگر ہوتا تو توبہ کر لیتا، مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، کہاں مانتے ہیں، نہیں چھوڑ۔ حضور غریب نواز کے لیے ایک جگہ اس نے خاص کر دی کہ ٹھیک ہے بابا ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، لیکن آپ یہیں بیٹھے، یہاں سے جائیں نا۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو پانی بھی ضروری ہے۔ راجہ نے شطرنج کی چال چلی کہ آپ سے کہا کہ بیٹھیں، اور آنا ساگر پہ پہرا لگا دیا، وہ جو ساگر ہے شوگر، اس پہ پہرا لگا دیا۔ اپنے خادم سے غریب نواز نے کہا کیا ماجرا؟ کا حضور پہرا لگا۔ غریب نواز مسکرائے، کہا اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے دادا حسین پر بھی پہرا لگایا گیا، ان پر بھی پہرا لگایا گیا تھا۔ غریب نواز نے حضرت خواجہ فخر الدین سے کہا جا یہ میرا کاسا لے کے جا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں؟ پیالہ ہے کہ کاسا ہے کہ مشکیزہ ہے کہ ڈول ہے، جو بھی کہیں لے کے جا، اور شاگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا۔ غریب نواز کے خادم نے کاسا لگایا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کہاں گیا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا پانی جو ہے وہ کاسے میں آ گیا۔ کاسے میں جیسے ہی پانی آیا، غریب نواز نے اس سے نوش کرنا چاہا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے خواجہ کی کرامت ہے، 2-4 دنوں میں
جانور اجمیر کے مرنے لگے، کسان پریشان ہونے لگے، ان کے کھیت سوکھنے لگے، مویشی تڑپنے لگے۔ بات راجہ تک پہنچی، راجہ نے کہا معاملہ کیا؟ کہیں وہ فقیر جو آیا ہے اس نے خادم کو بھیجا، کاسا ایسے لگایا، پورا پانی کاسے میں چلا گیا، اب کیا کروں؟ کہا اسی فقیر کے پاس جانا پڑے گا۔ خود بادشاہ آیا، شہنشاہ آیا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ، استغاثہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، کہا نہ میں آپ کو روکوں گا، نہ بہاؤں گا، نہ بھگاؤں گا، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، مگر دعا کر دو یہ تالاب بھر جائے۔ اتنا کرنا تھا، غریب نواز نے پھر خادم سے کہا جا یہ کاسے کو اس گڈھے میں اڈیل دے۔ اڈیلنا تھا، پانی کاسے سے کیسے نکلا یہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا شاگر بھر گیا۔ یہ ہے کرامت غریب نواز۔ مگر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجمیر میں انا ساگر میں پہرا لگا دیا ساگر پر تو غریب نواز رکے نہیں، کرامت دکھا دی۔ اور میرے غریب نواز کے ابو کے ابو کے ابو کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 13-14 بار کہو جو سرکار مولا حسین تک پہنچو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر جب یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگایا، امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ توجہ چاہوں گا، کرامت بولو زور سے نہیں دکھائی۔ غریب نواز نے کرامت دکھا دی پل بھر میں، امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے، صبر کر رہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے مگر صبر کر رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر صبر کر رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین صبر کر رہے، علی اصغر کا بچپن چھل گیا مگر حسین صبر کر رہے۔ اندر اندر ان کا دل کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن صبر کر رہے، کرامت نہیں دکھائی۔ خدا کی قسم اگر میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا، وہیں کربلا کے رن میں گاڑ دیتا، تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا نخلستان بن جاتا، سمندر میں نہا جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین اپنی پیاسی زبان سے چچا عباس کا دامن پکڑ کر اللہ تش کی صدا دینے والی جناب سکینہ، خدا کی قسم اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو پوری نہر خیمے میں آ جاتی، مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں بٹھایا۔ آپ تاریخ پڑھو، چاہے ابن خلدون کی پڑھو یا ابن جریر کی پڑھو یا ابن ہشام کی پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو چاہے شیعوں کی پڑھو، اپنوں کی پڑھو بیگانوں کی پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ ننھے علی اصغر زمین پہ بیٹھے تھے۔ وہ گود میں ہے، کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں۔ اور جب رات ہو جاتی تھی تو کپڑے کا ایک جھولا بنا کے اسے لٹکا دیا جاتا تھا، اس میں علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا تھا۔ آخر علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ نقطہ دل میں اتر جائے۔ کیوں نہیں بٹھایا؟ کیوں نہیں بٹھایا؟ صرف گود ہی گود میں کیوں رہے؟ سنو، راز یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ علی اصغر کی عمر بہت چھوٹی، صرف 6 ماہ کے ہیں۔ یہ جنگ کرامت دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو صبر دکھانا، استقلال دکھانا، استقامت دکھانا، مقام رضا دکھانا، مقام تسلیم دکھانا ہے۔ یہاں چمتکار نہیں دکھانا ہے، یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج دکھانا ہے، گردنیں کٹوانا ہے۔
علی اصغر کو ان مصلحتوں کا گیان نہیں ہے، ان حکمتوں کا علم نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو اگر زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر وہ اپنے بابا حسین کی بے چین پیاس کو ان کے سوکھے ہونٹوں پہ دیکھ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کیفیت میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو دشت کربلا میں کہیں رگڑ نہ دے. اگر ایسا کر دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم جاری نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ کربلا، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، انواد اشرفیہ. بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی، مجھے ختم کرنا ہے، اس لیے سوال ابھی بھی وہیں پر ٹکا ہے. اے آقا حسین، آپ نے چمتکار کیوں نہیں دکھایا، کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بیٹے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کچھوچے میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، دہلی میں کرامت دکھائیں، سلہٹ میں کرامت دکھائیں. آقا حسین آپ نے نہیں دکھائی. معاملہ کیا؟ تو رہنمائی ہوئی عالم خیال میں کہ سن، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی. ہند کے راجہ کی ڈیوٹی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی الگ تھی. دونوں کا ٹارگٹ تو ایک لیکن ڈیوٹی الگ تھی. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور آقا حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے. بچانے پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دیا، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہنشاہ خطابت. اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے. استقامت کرامت پہ بھاری ہے. آج نہیں مانو گے تو کل میدان محشر میں جلوہ غریب نواز دیکھ کے ماننا پڑے گا. اولیاء چشت کانفرنس ہے اور ظاہر سی بات ہے ابھی میں غریب نواز ہی پہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بیعین ہی اسی نام پر پھر کبھی کانفرنس رکھیے گا تو میں بالترتیب تفصیل کے ساتھ آگے بڑھوں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہہ کے اس ٹھنڈے ماحول میں بات کو فنش کروں گا. سلسلہ چشتیہ کی ایک خوبی تو بتا ہی دوں، بعد میں کبھی پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں خوبیاں بیان کی جائے گی. سب سے بے مثال خوبی سلسلہ چشتیہ کی ہے کہ یہ واحد وہ سلسلہ ہے جس میں دو تاریخ السلطنت ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنی دکان چھوڑ دی، کسی نے اپنا کھیت کھلیان مکان بچوں کو چھوڑ دیا، مگر یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھیت کھلیان نہیں اپنی سلطنت کو چھوڑا ہے. راج پوٹ کو تیاگ دے دیا، چھوڑ دیا. they rejected the kingdom, they gave up the kingdom. اور وہ دو کون ہے خوش نصیبوں؟ کون ہے؟ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، سبحان اللہ، سبحان سلطان ابراہیم بن ادہم، اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بلخ کے حاکم تھے، دوسرے سمنان کے. سبحان اللہ. چشتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ دونوں کہیں اور نہیں، صرف سلسلے چشتیہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک غریب نواز کے پیروں میں ہے، ایک غریب نواز کے مریدوں میں. ایک سے غریب نواز نور لے رہے ہیں، دوسرے کو نور دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. یہ اہم خوبی ہے، اسی کو سینے سے لگا کے آگے بڑھنا. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خواجہ قطب محبوب الہی
اور مخدوم پاک کی شان میں یہ سیریز چلتی رہے گی، رات ڈھلتی رہے گی۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔